बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिचुएशन रूम में आपको खुश आमदीद। मुझे साहिर लुधियानवी याद आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है, थोपी जा रही है, और इसके इम्कानात जो हैं वो बहरहाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। कल रात गए वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने ये मुतनब्बे किया था कि अगले 24 से 36 घंटे बड़े अहम हैं और भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, और अगर ऐसा किया गया तो पूरा भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक है, और जिस तरह मैंने साहिर लुधियानवी का एक शेर आपके हजूर पेश किया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी इससे कुछ जुदा नहीं। यानी हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग अगर मुसल्लत की गई तो फिर जंग वो होगी जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी, बल्कि दुनिया ये तारीख़ का वो हिस्सा होगा इतना भयानक कि उसको भूल नहीं पाएगी। मामला ये है कि पाकिस्तान के साबिक मुशीर दाखिला, मुशीर सलामती कह लें, वज़ीर आज़म के जनाब नवाज शरीफ साहब के वो सेक्रेटरी, वो एडवाइज़र रहे हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल जंजवा साहब, नासिर जंजवा साहब, उन्होंने कल जो गुफ्तगू की थी, बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू की। उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर एक सवाल के जवाब में उनका जो इस्तदलाल था वो बहुत वज़नी था। उनका कहना था कि ये रवायती जंग से एटमी हथियार जुड़े पड़े हैं। अगर किसी का ये ख्याल है, पहली बात तो ये कि हमारे एटमी हथियारों ने, और बिल्कुल उसी तरह भारत के एटमी हथियारों के जवाब में हमारे एटमी हथियार थे, और ये दफाई पॉलिसी की वजह से बने थे। हमारे एटमी हथियारों की के मतलब ये कि कह लें कि लॉन्चिंग के बाद या उनके टेस्ट होने के बाद, उनको डिक्लेयर करने के बाद पाक भारत जंग का बाब बंद हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई जो इसकी ख्वाहिश करेगा, इसकी कोशिश करेगा, तो फिर वो ये जहन में रखे कि जो रवायती हथियार हैं उनका ताल्लुक नेचुरली जाके एटमी हथियारों के साथ जुड़ता है। और पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ये बात बड़े खुले डुले अंदाज में बग़ैर लगी लिपटी रखे हुए ये कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की सलामती का ख़दशा लाहक हुआ और हमें लगा कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है मासवा इसके, क्योंकि हमारा और जो भारत है इनका अफवाज का साइज़, इनके जो असले के ज़खायर हैं उनसे लेके जो कन्वेंशनल वार है वो हमारा उनके साथ कोई मुकाबला अददी एतबार से नहीं है, और ना ही हमारा जो डिफेंस बजट है उनके मुकाबले में है। उनकी इकॉनमी बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, पाकिस्तान का साइज़ छोटा है, तो रेशो के एतबार से भी बड़ा फ़र्क है। तो जो फ़र्क चीज़ डालती है, जो अमन कायम रखे हुए है, वो पाकिस्तान की वो हथियार हैं पाकिस्तान के, जिनको हम जौहरी हथियार कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान की सलामती क्वेश्चनेबल हो जाएगी तो फिर ये हमारे पास और कोई चारा नहीं इसके अलावा। तो चीज़ें जो हैं वो जो बेटर सेंस प्रवेल करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी शायद कोई सियासत कर रहे हैं, शायद उनके अपने अंदरूनी मकासद हैं, और बाय द वे ये भारत में इस वक्त उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, और बड़ी कड़ी तनकीद हो रही है। कल उन्होंने जो कौमी सलामती कमेटी का या जो रेलिवेंट जो भी उसका नाम है उस कमेटी का जो उन्होंने उसको चेयर किया, उसमें उन्होंने ये सारा इख्तियार, यानी कि पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए वक्त का तयन और हदफ का तयन करने की एक खुली ऑप्शन जो है वो उसकी दे दी है, इजाज़त दे दी है। तो ये इंडियन अगर आर्मी का माइंड सेट अगर आप देखें और दुनिया की किसी भी आर्मी का माइंड सेट देखें तो वो ऑर्डर के बगैर नहीं चलती। अब ये ऑर्डर का इख्तियार जो है वो मोदी सरकार ने इंडियन फ़ौज को दे दिया, तो वहाँ के तो जो जर्नैल हैं या वो जो सिस्टम जिसके वो आदी हैं, वहाँ वो फ़ौज खुदकार नहीं है। दुनिया की कोई भी फ़ौज खुदकार नहीं होती, उसको कोई ना कोई कमांड देने वाला होता है। तो ये जो खुली छुट्टी है, इसका क्या मतलब है? कहीं ये जंग से फ़रार तो नहीं? लेकिन जो लोग मोदी को जानते हैं वो कहते हैं कि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ ना कुछ हरकत करे और जस्टिफाई करे अपनी धमकियों को और अपनी सियासत को बचाए। लेकिन मसला उसके लिए ये है कि अगर उन्होंने एक मिसाल के तौर के ऊपर मिसाइल फायर किया तो आगे से जवाबन 2 मिसाइल जाएंगे, और अगर खुला हमला इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया गया तो फिर पाकिस्तान से जो हो सकेगा वो करेगा। लेकिन ये ना माजरत खाना रवैया होगा बल्कि जारहाना होगा।
بلکہ جارحانہ سے بھی تھوڑا سا میں آگے کی طرف جاؤں تو اس کے لیے مجھے وہ الفاظ مناسب نہیں مل رہے. شدید ایک رد عمل ہوگا پاکستان کا جس کا اندازہ بھارتی فوج کو بھی ہے اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی ہے. ان حالات میں معاملات کس طرف چل رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نشاد صاحب, نشاد علی صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ. لاہور اسٹوڈیو میں ہیں. حسن افتخار صاحب میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. ہمایوں خان صاحب اسلام آباد میں, اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. سر جی ایل او سی کے اوپر تیپ ٹاس چل رہی ہے اور ادھر سے کل رات کو یہ والا ہوا ہے کام, اور پاکستان نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے. اچھا یہ دور پرانے گزر گئے ہیں کہ جب آپ کا جو محکمہ داخلہ یا آپ کی سرکار کا کوئی, ہمارے تو آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی آتی تھی کہ یہ رات کو یہ کارروائی ہوئی اور ہم نے یہ کیا. اب تو لوگوں کے پاس ایویڈنس آ جاتی ہے کہ ہوا کیا ہے. ڈرونز سے لے کے وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں یہ گیجٹ ان کے پاس ہیں, وہ تصویر بنا لیتے ہیں, ویڈیو بنا لیتے ہیں. کچھ ان کے فوجیوں کو جو پاکستان کی سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے اس طرح کے بھی کلپس وغیرہ آئے ہیں, ان کو بھی نشانہ ڈرونز کے ذریعے بنایا گیا ہے. جواب پورا مل رہا ہے الحمدللہ. تو ادھر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شطرنج ایک ایسا گیم ہے جس کے اندر بعض اوقات آپ ایسی چال چلتے ہیں کہ جہاں شہ مات جو ہے وہ ٹھہر جاتی ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ ذرا تھوڑا موضوع سے ہٹ کر میں واپس موضوع کی طرف آؤں گا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مودی صاحب کو جن طاقتوں نے انتخابات میں ہرانے کی کوشش کی تھی وہ چونکہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوئے, لیکن وہ تمام لابیز جو ہیں وہ مودی صاحب کے خلاف کام کر رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ غور کریں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اگر میں نے اور آپ نے مطالبہ کیا ہو نا مودی صاحب کے استعفے کا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ تو مخالف ہیں یا کانگریس کر رہی ہو. اب ان کے اپنے سبرامنیم سوامی جو ہیں وہ کہنے لگ پڑے کہ امت شاہ اور یہ استعفیٰ دیں. یعنی چنگاری وہاں بھڑک چکی ہے. یہ وہ چنگاری ہے جو کتنی ہی دبائی کیوں نہ جائے اس نے الٹیمیٹلی آگ کا شعلہ بننا ہی بننا ہے. یہ ایک بات ہے. تو اس لحاظ سے مودی کا جو جانا ہے پارٹی کے اندر سے وہ طے ہو چکا ہے. یہ ایک معاملہ ہے کیونکہ دیکھیں نا ایک خاص وقت تک آپ راج کر سکتے ہیں, اس کے بعد جیسے ہی آپ کے نیچے سے آوازیں اٹھنا شروع ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کا کنٹرول جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ مجھے الفاظ نہیں مل رہے, تو میرے دماغ میں آ رہا تھا, میں نے کہا ہم نے سینکڑوں ٹارگٹ تو طے کر لی. یہی کافی ہے شاید بتانے کے لیے کہ سینکڑوں اہداف جو ہیں وہ طے کر لیے گئے, لاک کر لیے گئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ریاکشن ہوگا پاکستان کا وہ کس نوعیت کا ہوگا. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے فوجی آتے ہیں جاتے ہیں. آپ دیکھیے وہاں فوجی آنے والے بھی ہیں اور وہاں چھوڑ کر جانے والے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس فوج جنگ کی تیاری کر رہی ہو اور اس کا ایک لیفٹیننٹ جنرل یہ کہے کہ میں نے جنگ نہیں لڑنی اور اس کو ہٹا دیا جائے تو اس فوج کا مورال کیا ہوگا. پھر اس فوج کا مورال کیا ہوگا جہاں فوجی اپنے ہی فوجی مارنا شروع کر دیں. 5 سکھ فوجی ماریے. اب یہ اس میں جو سکھ کا لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے. اس کے بھی آگے سے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو سکھ رہنما ہیں جن کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی امریکہ میں, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سکھ فوجی جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں لڑے گا, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے. یہ ایک ایریا یعنی پنجاب کے اندر جو بھارتی فوج ہوگی اس کی کیا سچویشن ہوگی اور اوورال جہاں سکھ ہوں گے وہاں کے حالت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جرنل کی سطح پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اور جنہوں نے چیک ڈالا مودی صاحب کے یہ جو ان کے اندر جو اس وقت جنگی جنون ہے اس کو جس نے چیک کیا اس کو کہا گیا کہ آپ فارغ ہو جائیں. تو وہاں پہ کیا سچویشن بنی ہوگی, مورال کیا ہوگا فوج کا. سو یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ مودی کو ٹریپ کر رہا ہے اور مودی صاحب جو ہے اس ٹریپ کے اندر آتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کہی تھی کہ جی انہوں نے فوج کو کہہ دیا یہ دے دیا اور وہ کمانڈ اور ہانا, وہ بیسیکلی مودی صاحب نے اپنے اوپر سیاسی جو فال آؤٹ ہے اس سے بچنے کی کوشش کی اپنی طرف سے کی ہے کہ جی یہ تو فوج کا فیصلہ تھا. لیکن جو آپ نے بات کہی تھی کہ کمانڈ جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو فیصلے کرتا ہے, اگر وہ فیصلے نہ کرے تو پھر الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس فوج کا مورال کیا ہوگا جس کا کمانڈر ان چیف یا جس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ فیصلہ لینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا. صحیح. صرف اس لیے کہ میں سیاسی فال آؤٹ سے بچوں کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے خلاف پوری ایک بساط بچھ چکی ہے. اب اس سچویشن میں جب بھارت پاکستان سے چھیڑخانی کرے گا تو اس کا جواب بھی نظر آئے گا. تیسری بات, مجھ سے اگر آپ تھوڑا بولڈ بات کریں تو میری نظر میں تو بھارت جنگ ہار چکا ہے.
یہ پہلے ہی ہار چکا ہے, شروع ہونے سے پہلے ہار چکا ہے. نہ صرف اس کے انٹرنل معاملات ایسے ہیں, بلکہ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی طرف سے جس جگہ پہ, یعنی انہوں نے پہلے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, فالس فلیگ کی, وہاں بھرپور جواب دیا گیا. لاجیکل, سارے کے سارے لاجیکل کوسچن تھے جن کے ان کے پاس جواب نہیں تھے. حالت یہ ہو گئی کہ وہ یہاں کے یوٹیوبرز تک بند کرنے ان کو پڑ گئے ہیں, یعنی ان کو سطح کا عالم یہ لاسٹ میرا خیال ہے منصور علی خان صاحب کو بلاک کیا گیا. وہ سارے نیوز جو ادارے ہیں ان کی ویب سائٹس بھی. اب دوسری جو اس کے اندر پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک سائیڈ کے اوپر آپ ثقافت جو پروپیگنڈا کی وار ہے وہ لڑ رہے ہیں, وہ تو آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے پاکستان نے جواب دے دیا. پھر ایک ہے سفارتی سطح پر. سفارتی سطح پر بھی انڈیا کو دو جگہ سے شکست ہوئی. ایک پہلی بات یہ کہ اس طرح سے بولڈلی جس طرح چائنا پاکستان کے پشت پر کھڑا ہوا اور اس نے آیا کہا کہ میں بالکل پاکستان کے ساتھ ہوں, ترکی کی طرف سے جو میسج آیا, ایران کی طرف سے جو بات آئی, اس طرح سے کسی نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا اس فرم سٹینڈ کے ساتھ. یہ ایک سفارتی سطح. دوسرا جو اقوام متحدہ میں شکست ہوئی جب اس نے کوشش کی کہ میں یہ الفاظ اپنی مرضی کے سخت الفاظ لوں, وہ نہیں ڈلوا سکا, تو سفارتی محاذ پر بھی اس کو پرابلم ہے. اب آپ دیکھیے کتنی جگہوں پہ پرابلم ہے. آپ کل جو پروپیگنڈا وار ہے وہ بھی آپ نہیں جیت پا رہے. آپ کی فوج کا مورال جو اس وقت ہے, میں نے آپ کو بتا دیا, جنرل صاحب سے لے کر سپاہیوں تک, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 5-6 سپاہی مار دیں گے اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہاں جو سکھ فوج میں موجود ہیں وہ اس مورال کے ساتھ لڑ سکیں گے جس میں مورال کے ساتھ. اور جب خاص طور پر ان کے لیڈرز جو خالصتان تحریک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ نے پاکستان کے خلاف نہیں لڑنا اور آپ نے پاکستان کا ساتھ ہم دیں گے, وہ دوسرا سائیڈ ہے, ملٹری کی سائیڈ ہے. تیسری سائیڈ جو ہے وہ سفارتی سطح ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. تو اس ساری سیناریو کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ جنگ ایکچولی شروع ہونے سے پہلے جیت چکا. اب یہ چھیڑخانی, یہ جو ہے نا وہ کھسیانی بلی جو کھمبا نوچ رہی ہے, یہ کھمبا نوچا جا رہا ہے. بیسیکلی کوشش یہ کی جا رہی ہے, چلیں کوئی جس طرح امریکہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ آج جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ بات کریں گے, اس پہ ہی بات کرتے ہیں. مجھے اگر آپ موقع دیجئے تو میں اس سے پہلے کہ اسلام آباد جاؤں, ظاہر ہے کہ پاکستان کے چینلز جو ہیں وہ سارے کے سارے انڈیا میں نہیں دکھائے جا رہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا بھی پروگرام وہاں پہ تو کم از کم نہیں دیکھا جا رہا ہوگا, یا وہاں پہ لیکن جتنے سین وائسز رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے بھی ہیں, اور آپ کو پتا ہے آج کل یہ روکنا آسان نہیں ہے, وی پی اینز وہاں بھی کام کر سکتا ہے. تو میں اس خوش فہمی کی بنیاد کے اوپر کہ یہ بات جو ہے یہ مودی صاحب تک پہنچ جائے گی, میں ان کو یہاں پہ ایک لطیفہ ہے وہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بچہ تھا, اس نے تقریر کرنی تھی اور تقریر کی تیاری میں اس کو مشکل پیش آ رہی تھی, تو ٹیچر نے کہا کہ گوبھی کے میدان میں جاؤ اور تقریر کرو اور سمجھو کہ وہ جتنے گوبھی کے پھول ہیں وہ سارے کے سارے بندے ہیں. تو وہ جب میدان میں اترا, سامنے گوبھی کے پھول نہیں تھے, انسانوں کے بچے تھے. تو آگے سے اس نے مڑ کے کہا کہ استاد جی گوبھی گوبھی ہوتی ہے, بندے بندے ہوتے ہیں. تو سر یہ مودی صاحب آپ جو اپنی بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کے جس میں پتہ نہیں کون کون سے مار کے آپ سر انجام دے چکے ہیں, اگر اس سے دیکھ کے سیریس ہو گئے ہیں تو معاف کرنا زیادتی ہے. یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہے. ہمایوں صاحب, یہ امریکہ کی جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے, انہوں نے کہا کہ جی کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ تحمل سے کام لیں, دونوں ممالک جو ہیں بردباری سے کام لیں, ہم نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. پھر انہوں کا کہنا تھا کہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں یا جو ان کے ہم منصب ہوں گے, کاؤنٹر پارٹ جس کو کہتے ہیں, ان سے وہ بات کریں گے, فون پہ رابطہ کریں گے. یہ کوئی ٹینشن ریلیز ہو سکتی ہے اس سے کچھ, جو یہ امریکہ کی اس کردار سے معاملات جو ہیں وہ ذرا ٹھنڈے جذبات, ٹھنڈے انڈیا کی طرف پڑ سکتے ہیں, کہ ہم تو ریشنل ہیں, ہم تو جذباتی نہیں ہیں, جو جنون ہے جنگ کا وہ ان کے سر کے اوپر سوار ہے, ہم نے تو بس جواب دینا ان کو. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی تھینک یو عمران صاحب, بڑا اہم سوال ہے اور اس کے اوپر پچھلے چند دنوں سے کافی گفتگو ہو چکی ہے. امریکہ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں, جو سب سے پہلا آرگومنٹ یا جو اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے تھا, اور انہوں نے جس طرح سے اس کے اوپر اپنی اظہار رائے کی کہ دونوں ممالک جو ہے بڑے عرصے سے اس چیز کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, یہ کانفلکٹ وہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ بڑا پرانا کانفلکٹ ہے اور اس کو یہ خود طے کر لیں گے. تو یہ تو ہائیسٹ لیول سے وہاں سے جو ہے نا جو ایک انڈورسمنٹ آنی تھی, اور جس کا انڈیا انتظار کر رہا تھا کہ شاید وہاں سے کچھ ایسی خبر آ جائے جو شاید پاکستان کو انڈرمائن کرے.
اس کے بعد اگر اب ہم امریکہ کے بعد دوسرا اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا ملک ہے جو گلوبل سپر پاور کے طور پہ ہے، آپ چائنا کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو چائنا کے وزیر خارجہ ہیں وانگ یی جو ہیں، جو ان کے پولٹ بیورو کے بھی ممبر ہیں اور سینئر منسٹر ہیں، ان کی طرف سے جب پرسوں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا کھلا اور واضح پیغام دیا، ابھی نوشاد صاحب نے بھی اس کے اوپر ذکر کیا کہ چائنا نے کہا کہ ہم پاکستان کے سیکیورٹی کنسرنز کو سمجھتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس جو واقعہ ہوا ہے اس کی ایک امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور یہ ایگزیکٹلی وہ موقف ہے جو پاکستان نے اپنایا۔ ہمارے فارن آفس نے سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد مختلف جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں انفارمیشن منسٹری کے ہو گئے اور دوسری جو منسٹریز ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امپارشل انویسٹیگیشن ہو۔ آج اس کو 8 دن ہونے کو آئے ہیں، کوئی بھی ایسا ثبوت وہاں سے ان کی طرف سے ظاہر نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا، اور جھوٹا یا من گھڑت بھی نہیں دکھا سکے جس میں جو ہے کہیں سے بھی جو ہے نا اکراس دا بارڈر کوئی اس کی انوالومنٹ ہو۔ وہاں کی ایک اپنی انڈیجنس ایک موومنٹ ہے جو بڑے عرصے سے وہاں پہ ان کے ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ کڑی ہے، اور جو واقعہ ہوا ہم ابھی اس کی ابھی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو نہتے شہری ہیں ان کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا رسپانس آ رہا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان جو کہہ رہا ہے اتنے عرصے سے کہ جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے وہ دوسری طرف سے ہو رہا ہے، اس کی ایگزامپلز میں آپ کو ایک نہیں کئی دے سکتا ہوں۔ آپ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس یو ایس اے کی طرف سے دیکھ لیں، ایف بی آئی کی طرف 5 ایگلز ایک بہت بڑا مشہور جو ہے نا یہ 5 انٹیلیجنس ایجنسیز کا نیٹ ورک ہے جو پچھلے 40-50 سال سے کام کر رہا ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو ایس، یو کے اور کینیڈا، ان میں سے 3 کا تو اوورٹلی جو ہے وہ انڈیا کی اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے اوپر اظہار ہو چکا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے۔ آسٹریلیا کے کینیڈا کے پریویس جو پرائم منسٹر ہیں ان کی طرف سے ایک نہیں متعدد بار، تو یہ چیز اس کا اشارہ کرتی ہے کہ ہم جو اپنا آرگومنٹ دنیا کے سامنے کر رہے تھے، پھر مختلف جو اخبار کے اگر آپ فائنینشیل ٹائمز کو لے لیں، نیو یارک ٹائمز کو لے لیں، واشنگٹن پوسٹ کو لے لیں، اور دنیا کے جو بڑے اخبارات ہیں وہاں کی جو انویسٹیگیٹو رپورٹس آئی ہیں انہوں نے بتایا کہ انڈیا کی طرف سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ خطے کے اور بہت سے ممالک میں، بلکہ انڈیا، امریکہ، یورپ، مختلف جگہوں پہ وہاں کی ان کی اسٹیٹ، ان کی ڈپلومیٹس، ان کی ایمبیسیز جو ہیں اس چیز کے اوپر انوالو رہی ہیں کہ ان دوسرے علاقوں میں یا تو وہ جو سکھ علیحدگی پسند کی ان کی تحریکیں ان کے ملک میں ہیں، ان کے جو محرکین ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، ان کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو بڑی کلیئر ہے۔ اب رہی اس انسیڈنٹ کے اوپر، جس ٹریجک انسیڈنٹ کے اوپر ہم سارے اس کو جو ہے کنڈیم کرتے ہیں، آپ بغیر ثبوت کے اپنے میڈیا کے اوپر، اپنے مختلف جو ہے نا جو پروپیگنڈا کے نیٹ ورکس ہیں ان کے اوپر صرف چڑھ دوڑ رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے نا اپنی ایک پولیٹیکل وکٹری، اپنا ایک نیریٹو اپنے ملک میں جو ہے نا اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک غریب اور نہتے جو ہیں بارڈر کے اوپر بہت سارے جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ خالی کرا لیے دیہات اور بہت ساری، تو طریقہ یہی ہے۔ 2019 میں ہم نے دیکھا، اچھا 2019 کو بھی ایک دفعہ ڈسکس کر لیں، ہم اپنی طرف سے جو کہتے ہیں دنیا سمجھتی ہے چونکہ ہم رائیول کنٹری ہیں، اس وقت کے جو سٹنگ گورنر تھے ان کا اگر آپ کرن تھاپر کے ساتھ دوائر کے ساتھ انٹرویو دیکھیں، ستیہ پال ملک صاحب کا، انہوں نے اس کا کہا کہ پلوامہ کے اوپر جب یہ اٹیک ہوا تو میں نے پرائم منسٹر مودی صاحب کے ساتھ، امیت شاہ صاحب کے ساتھ اور اجیت ڈول صاحب کے ساتھ جب گفتگو کی تو تینوں نے مجھے منع کر دیا کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی کیونکہ ہم پاکستان پہ اس کا الزام لگائیں گے اور ہماری یہ پولیٹیکل وکٹری ہے۔ اور وہ ہم نے دیکھا کہ 2019 میں، اور پھر جو آر ایس ایس کا جو ایک ایجنڈا تھا، ایک ہندوتوا کا جو ایک کانسیپٹ وہ بار بار لانا چاہ رہے ہیں، ایک سیکولر قوم جس کو ہم بڑے عرصے سے سیکولر سمجھتے تھے اس کے اندر، تو وہ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اپنے الیکشن کے اندر کی۔ اب بھی یہی ہے کہ وہ پولیٹیکلی بڑے ویک ہو چکے ہیں۔ اس الیکشن کے اندر بھی ان کی جو وکٹری تھی، پہلے تھا کہ وہ اس دفعہ چاہ رہے تھے کہ 2/3 یا 1/4 سے بھی زیادہ ان کی ہو، وہ ان کو نہیں ملی، تو اب اس چیز کو سپن کرنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کی اپنی عوام کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ ہم نے ایک نہیں متعدد جگہوں پہ دیکھا۔ اور اس کا جو تیسرا ایک بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں۔ اب پاکستان کی آئسولیشن کا جو ہے نا، میں آپ کو صرف آج کے 2 واقعات بتا دوں کہ یہاں پہ جو ڈیجیٹل کوآپریشن فورم کے تحت جو انویسٹمنٹ کا جو انعقاد ہوا، اس میں 700 ملین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر ایگریمنٹ سائن ہوئے، ایم او یو نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ آج پاکستان کے اندر تقریباً 12 سے 15 انٹرنیشنل چائنیز بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے آ کے ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، اس کی ایگریمنٹ ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو منسٹر ہیں
کزاکستان کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا, اس کی جو ہے آج چیمہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, 7 سے 8 MOUs کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اس کے علاوہ ترکمانستان کے اندر احسن اقبال صاحب کی جو ہے SCO کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کانفرنس کے اوپر. تو پاکستان کے اندر تو ہم نے جو دیکھا ہے, ہم بزنس ایز یوزول کو مانتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کنیکٹیوٹی, ٹریڈ اور وہ چیزیں بڑھیں, لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف سے ہمیں ایک جنون کے اندر مبتلا کر کے جو ہے نا 1.4 بلین ایک طرف, 250 ملین اس طرف, تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس جنون کی آخری حد کیا ہوگی اور وہ کس حد تک ہمیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمایوں صاحب, آپ ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. یہ میں نے آپ کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ آپ کا جو فیڈ بیک تھا اور آپ نے جو جس طرح کھل کے بات کی, بہت سادہ زبان میں اور بہت سلیس اور بڑی سمجھ میں آنے والی بات بڑی سادہ کر کے آپ نے بیان کی, بڑی اچھی طرح سمجھ آئی. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے حسن صاحب کہ جس طرح آپ نے ہمایوں صاحب کی گفتگو سنی, دنیا کی بڑی طاقتیں بھارت کے گھنونے کردار کو وہ جو ایجنسیوں کے ذریعے جس طرح اس نے آپریٹ کیا, کینیڈا, امریکہ, پاکستان, یہ وہ اچھی طرح سے سمجھتا ہے. ایون جو کچھ وہ اپنے ملک کے اندر کرتا ہے, جس طرح کشمیر سے لے کے دوسرے جو اس کے ڈسٹرب ایریا ہیں جہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, تو جو حکومتیں ہیں دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ذرا لگے لپٹے انداز میں اس کی بات کر رہی ہیں بھارت کے ساتھ. ایک ہوتا ہے کھل کے مذمت کرنا, اس کی کیا وجہ ہے, وہ کھل کے مذمت اس طرح کی نہیں ہو رہی؟ عمران صاحب, یہ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے نا کہ بھارت کا اپنا بھی اس میں یہ خیال ہے کہ سنس وہ اتنی بڑی اکنامک پاور بن چکا ہے, یا وہ دنیا کے اندر اکنامکلی اس کی جگہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر کوئی پریشر ڈالا جائے یا اس کو کچھ سزا دی جائے. تو یہ سارا جو واقعہ چل رہا ہے اس وقت, مودی صاحب جو اس وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں, اور بالکل انہوں نے سب نے کہا ہندوتا بھی اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے, بٹ سب ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکنامکلی اتنا بڑا پاور ہاؤس بن چکے ہوئے ہیں کہ اگر وہ جس طرح US ہے وہ جو مرضی دل کا ان کی مرضی آتی ہے وہ کرتا رہا, دنیا کے اندر تھانے دار بنا رہا, تو بھارت جو ہے وہ کم از کم اس خطے کی حد تک اپنے آپ کو وہ تھانے دار بنانا چاہتا ہے. اور ان کی آشیرواد سے, ان کی آشیر, اور بالکل US جو ہے مل نہیں رہی اب وہ ابھی سر وہ مل اسی لیے نہیں رہی نا کیونکہ US جو اس وقت کرنٹ رجیم ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ہے وہ اس قسم کی رجیم نہیں ہے جو ان کی پچھلی رہی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہاں کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, تو وہ شاید نئی جنگیں نہیں چھیڑنا چاہتے, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں آپس میں 1500 سال سے لڑ رہے ہیں, یا آپس میں لڑ لیں گے, مطلب ہی سیڈ دیٹ کہ دے ول فگر سم تھنگ آؤٹ, ان کا مطلب یہی تھا نا کہ آپس میں ہی فیصلہ کر لیں گے. اب ایشو یہ ہے کہ جس طرح یہ ہمایوں صاحب نے بھی کہا اور یہ نوشاد صاحب نے بھی کہا کہ انڈیا کے بارے میں یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ جو سب کچھ ہے, اسی وجہ سے صرف انہوں نے ٹیررزم کی تو کی, یعنی کہ لوگوں کے مرنے کی تو کی, اور وہ تو ہمایوں صاحب بھی کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کی جگہ بھی ریاست پاکستان نے بھی مذمت کی کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس سے آگے انہوں نے نہیں کہا. اگر ہم آج سے 5-6 سال پہلے جائیں تو آپ دیکھتے کہ تب جو تھا بھارت کا جو رائٹ تھا رسپونڈ کرنے کا, اس کے بارے میں بہت باتیں کی گئیں, اور جو ویسٹرن کیپٹلز تھے وہاں سے یہ باتیں سننے کو ہمیں ملتی تھیں کہ بھارت جو ہے وہ رسپونڈ کرنے کا رائٹ رکھتا ہے. اس بار کی تمام پریس ریلیزز یا جو بیانات ہیں اس میں یہ بات کہیں پہ نہیں ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر ان کی کوئی اس بات نہیں ہے, اور اس بات کے بارے میں تو وہ برکھا دت صاحبہ اور دیگر جو انڈین صحافی ہیں وہ شور بھی مچاتے رہے کہ ہمیں وہ والی کوریج کیوں نہیں مل رہی, کہ انٹرنیشنل میڈیا سو چکا ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جہاں تک وہ پہنچ چکا ہے وہاں نہیں ہو رہی, اور وہ ملٹریلی بھی ریڈی نہیں ہے. 2019 کے اندر انہوں نے اپنی, جب وہ ہمارے ساتھ ان کا ایک جہاز گر گیا, اس کے بعد انہوں نے اپنی آرمی کے اندر ایک نئے سرے سے سوال پیدا کیے اور سب کچھ کیا, تو ان کو پتا چلا کہ اس وقت ایز وی اسپیک 2025 میں بھی ان کی جو ملٹری کا اکوپمنٹ ہے وہ تقریباً 60% ایسا ہے جو کہ اس وقت جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے. ان کے پاس باقاعدہ اپنی جو انٹرنل رپورٹس ہیں وہ یہ باتیں بتا رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب انڈیا کی اپنی جو ہے وہ ملٹری کی پاور بھی اس کے اندر نہیں ہے, اور پاکستان ایئر فورس آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 35 سال میں پورے سب کانٹیننٹ کے اندر واحد ایئر فورس ہے جس نے کوئی جہاز گرائے ہوئے ہیں, 15 کنفرمڈ کل ہیں, اور وہ صرف پاکستان ایئر فورس کی ہیں. مطلب بیسیکلی ڈٹھائی کا عالم یہ دیکھیں کہ وہ جہاز گرتا ہے, بندہ لوان ہوتا ہے, چائے پیتا ہے, پھر وہ جناب ٹرمپ کے ذریعے وہ واپس لیتے ہیں بلا بلا, تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے بڑا مار کا مارا. یہ بھی تو میڈل بھی ڈٹھائی دیتے کا, انہوں نے میڈل دیا, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو میڈل دیا. اچھا یہ ایک دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو سوامی, کیا نام آپ نے بتایا تھا, سبرامینین سوامی, انہوں نے جو اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا نا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بیچ رہے تھے کہ جی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ترکی بھی ہے اور امریکہ بھی ہے, ایران بھی, اس طرح کی جو چیزیں بیچ رہے تھے, لیکن وہ تو دونوں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اس کو اگر آپ دیکھیں, یہ تو ان کے اندر سے آواز اٹھی.
مجموعی جو صورتحال ہے، اگر آپ جس طرح حسن نے ذکر کیا اس کا کہ کہیں سے بھی ان کو سپورٹ اس طرح سے نہیں ملی جس طرح ان کو ماضی میں ملتی رہی، یا کم از کم جس کی ان کو توقع تھی، وہ 100 سفارتکاروں کو بلا کے بریفنگ، تو یہ ایک بہت بڑی شکست نہیں ہے سفارتی محاذ کے اوپر. یہ انڈیا کو تو بہت پیچھے نہیں لے گئی چیز یہ والی. یہ وہاں پہ اگین سمجھ آ رہی لوگوں کو؟ بالکل آ رہی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ابھی ہمایوں صاحب نے 5 ایگلز کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ان ممالک کے ساتھ خود انڈیا کیا کرتا رہا ہے. انڈیا تو خود دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور یہ بات ان کو سمجھ آ رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سیاسی محاذ پر آپ کا خیال ہے کہ جو بات میں سوچ سکتا ہوں یا میرے دماغ میں آ سکتی ہے، کیا جو دنیا کے تھنک ٹینکس ہیں یا دنیا میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اس وقت بھارت میں مودی صاحب کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ اور انہیں یہ نہیں آئیڈیا، انہیں آئیڈیا ہے پورے طریقے سے، کیونکہ یہ سارا کچھ انہی کا سکھایا ہوا ہے. ویسٹرن ورلڈ سے سیکھا ہے نا، یہ سارے جو حربے ہیں یہ وہیں سے سیکھے گئے ہیں کہ کس طرح سے کس معاملے کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ اگر مودی صاحب یہ جو اس وقت وار مانگرنگ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہیں. اور آپ نے وہ جو ان کے ٹویٹ کا حوالہ دیا، اس ٹویٹ میں کچھ اور چیزیں بھی کہی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جی یہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے، KPK کو علیحدہ کرنا ہے، یہ وہ. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ان کے راہ کے چیف کا ایک انٹرویو ہے، سابق راہ کے چیف کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ماڈل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں پر تو ہماری براہ راست سپلائی ہم ان کو دے نہیں سکتے، اور جب چاہے گا پاکستان ان کو ختم کرنا تو وہ کر لے گا. بالکل ان کی بات اپلیکیبل ہی نہیں ہے، یہ اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن وہ کوشش پوری کر کے اس کے پاس وہ جو وہاں پہ اپلیکیبل ہوا بھی ہوا ہے نا، وہ افغانستان کی وجہ سے جو افغانستان کے ذریعے کر رہا تھا، تو وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے اس سارے سناریوں میں سمجھنے کہ میں نے آپ کو کہا کہ انٹرنلی پولیٹیکلی مودی صاحب کو شکست ہو گئی. سفارتی محاذ پہ شکست ہوئی. کیوں ہوئی؟ کیونکہ جو دنیا ہے وہ سمجھ رہی ہے، وہ انڈیا کا موڈس آپرینڈی جو ہے نا اب سمجھ گئی ہوئی ہے. وہ منڈی ہے، یہ بات درست ہے، وہ معیشت ہے، یہ بات درست ہے. لیکن سم ٹائمز یہ معیشت کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیے جتنی بڑی معیشت ہوتی ہے وہ کسی وقت بھی ٹرن اراؤنڈ کر جاتی ہے. چھوٹا سا جو پرابلم ہے وہ اس معیشت کو انکلائن سے ڈکلائن کی طرف موو کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک سنسٹیو اور یہ بات بڑی اچھی اگر کوئی سمجھتا ملک تو وہ چین. یس، چین کو پتا ہے، چین نے بڑا چین نے بڑی، اب دیکھیں نا ان کے پاس صدیوں کی ان کی جو ہے نا انہوں نے ایک پروسیس گزارا ہے. ان کو پتا ہے ان کی ڈائناسٹیز جو انہوں نے ان کی جو ڈفرنٹ ڈائناسٹیز رہی ہیں ان کا انہوں نے عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا. ان کو پتا زوال کیسے آتا. تو جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میری نظر میں اب تک مودی کو جو ہے نا وہ اس سارے معاملے کے اندر برے طریقے سے شکست کا سامنا ہے، اسے شکست ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ گراؤنڈ پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں یا ان کے ریزلٹس نکالتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر محاذ پہ مودی صاحب کو شکست ہوئی. اب وہ الگ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ زور زبردستی کرنے کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے میں صرف اپنی عوام کو سیٹسفائی کر لوں، اس کر کے کہ جناب یہاں پہ پٹاخے چلا لیے، یہاں پہ جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اب فائرنگ کی ہے. اچھا فائرنگ کر کے تو ایک چک پترا کی چیک پوسٹ تباہ کروا لی. یہ کام کتنی دیر کیا جا سکتا ہے؟ الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ اس سارے معاملے کے اوپر پھر آوازیں اٹھنا شروع ہوں گی. پھر ان کے اندر سے یہ آواز اٹھے گی کہ جناب یہاں بھی مار کھا رہے ہیں، وہاں بھی مار کھا رہے ہیں، اب آپ لائن آف کنٹرول پہ بھی جوتے کھا رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں نا رافیل طیارے واپس جائیں گے تو کوئی سوال وہاں تو پوچھے گا نا کہ جناب یہ کس لیے اڑائے تھے اور یہ واپس کیوں آئے ہیں. ہاں یہ ویسے ہمایوں صاحب یہ کوسچن جو ہے بڑا اہم ہے کہ رافیل آئے اور ادھر سے ان سے پوچھا گیا ابھی کدھر آئے ہو، تو واپس انہوں نے دوڑ لگا دی. 4.5 جنریشن کے کہا جاتا کوئی ابھی نندن جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتے، چائے نہیں پینی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے جو بھارت کو مجبور کر رہی ہے، یا وہ کوئی خوش فہمی ہے یا کوئی غلط فہمی ہے، کوئی مس ریڈنگ ہے اس کی کہ وہ جناب پاکستان کو جائے گا اور کسی اللہ رحم کرے کہ جس طرح آپ کسی کوئی بڑے ماڑے سے یتیم سے بچے کو 2 ٹانٹے کراتے ہیں اور جناب کہتے ہیں چل بھاگ جائے یہاں سے، اس طرح کا وہ سین کرے گا اور آگے سے پاکستان کو رسپونڈ نہیں کرے گا. مطلب یہ بے وقوفی کی کوئی لیول بھی ہوتا ہے. یہ مس کیلکولیشن ہے یا یہ کوئی خوش فہمی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ عمران صاحب بیسیکلی دیکھیں، اگر آپ یہ 2024 کے الیکشنز سے پہلے والی ایک ریٹورک دیکھیں اور اس میں پھر پاکستان کے خلاف جو، کیونکہ اگر آپ انڈیا کے الیکشن کو انالائز کریں، ہمارے ہاں کبھی بھی ہمارے جو نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں اس میں انڈیا یا کوئی بھی ایز ان ٹرمز آف فارن پالیسی کبھی وہ ٹاپک نہیں رہا. انڈیا نے ہمیشہ جو ہے نا
پاکستان کو پرٹیکولرلی جب سے پرائم منسٹر مودی گجرات سے پھر سینٹر میں اور پھر سینٹر سے جو ہے دوسری دفعہ جب یہ ہوا تو ہمیشہ انہوں نے نا مسلمانوں کو اور پاکستان کو فوکس کیا. تو اس دفعہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی ہیٹریڈ کو جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو اچھالی ہے اور اس کو اجاگر کر رہے تھے, اور ان کا اگر آپ کو یاد ہو سلوگن تھا کہ اب کی بات 400 پار. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. ایک دفعہ کانگریس نے 404 ووٹیں لیں جو ان کی 443 کی کانسٹیٹوئنسی ہے, تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 2/3 میجورٹی لیں گے. اور ہوا کیا کہ پچھلی سے بھی جو ہے اس سے کم ووٹیں آئیں, تو وہ جو ایک پولیٹیکل ڈیفیٹ سارٹ آف ان کو لگی, اس کو پھر انہوں نے اب اجاگر کرنا کہاں سے شروع کیا کہ مسلمانوں کے خلاف. کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا 2019 میں جو انہوں نے وہ حرکتیں کی, اس کے علاوہ جو ہے آرٹیکل 370 اور 35A کے ساتھ کیا. پھر اس کے علاوہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان میں جو ہے نا مختلف, بنگال والا وہ لے لیں, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں مسلمانوں کی جو پراپرٹیز تھیں ان کو, اس کے علاوہ مسجدوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک شروع ہوئے. تو یہ سارا چیز جو تھا اب انہوں نے, کیونکہ یہ خود تو کر رہے تھے اور وہاں پہ بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی, اور دنیا کے اندر اس کے اوپر جو ہے نا جو ہے بہت بڑے لیول پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو یہ جو میسیکر کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل آن دا ریلیجس بیسس پرسیکیوشن کر رہے ہیں اس کو کیسے. تو اس کے لیے اب ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک آسان طریقہ تھا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو, آج سے نہیں, آج سے 5-6 مہینے پہلے سے ہی ہماری مختلف انٹیلیجنس رپورٹس, اور اس کا ہم نے اظہار بھی کیا مختلف موقعوں پہ کہ انڈیا یہ کر سکتا ہے, اور یہ پھر آج ہمارے سامنے آ گیا. اب یہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح دنیا کو اجاگر کیا جائے کہ جو مسلمانوں کا اور پھر پاکستان کا کہیں سے وہاں پہ عمل دخل ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ برہان الدین وانی کے واقعہ کے بعد اور ایک انڈیجنس موومنٹ وہاں پہ تھی, اور ان کی اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم ابھی بھی پولیٹیکلی اور مورلی اپنے مسلمانوں کو دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی پرسیکیوٹ ہوتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے کوئی بھی ایتھنیسٹی ہو, اس کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے. تو یہ جو پاکستان کا سٹانس تھا اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہونا شروع ہوگا. پھر پاکستان کی جو وار آن ٹیرر کے اگینسٹ جو ہماری قربانیاں تھیں وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہونا شروع ہوئیں. تو اس پہ انڈیا جو ہے نا ایک بھوکلاٹ کا شکار تھا, اور اس کی وجہ سے ہینس دس فالس فلیگ آپریشن. اور پھر اس کے نتیجے میں ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ اس مومنٹم کو اوپر لے آئیں گے اور دنیا کے مختلف ممالک ان کی سپورٹ کریں گے, اسٹارٹنگ فرام US اور اس کے بعد چائنا. دونوں نے جو ہے ایک بہت اچھا سٹانس دیا, بڑا بیلنس, اور چائنا نے تو بڑا کھل کے پاکستان کی سپورٹ کی. پھر ترکیہ کا لے لیں, مصر کا لے لیں, UAE کا لے لیں, ایران کا لے لیں, تمام جو ریجن یا خطے کے ممالک تھے انہوں نے پاکستان کے معاملے کو اور پاکستان کے سٹانس کو انڈورس کیا. اب یہاں سے وہ ایک بوکھلاٹ ہے جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ وہ رافیل طیارے جو ہے وہ شام کے ٹائم پہ, اور ابھی جس طرح نوشاد صاحب نے کہا تھا اور افتخار صاحب نے بھی, کہ انہوں نے اپنے فارمیشن جو کمانڈرز تھے ان کو کہا کہ آپ کی مرضی ہے, جس وقت آپ کوئی موقع دیکھیں کہ اپروپریٹ ہو تو اٹیک کر دیں. اچھا, ہم بڑے عرصے سے ان کی جو ہے نا سول سپریمیسی اور اس کی طرف جو ہے اس کی دنیا کے اوپر بھی اور جمہوریت اور اس کا بھی رونا وہ رو رہے تھے. اینڈ میں اب ڈیسیژن وہ نہیں لے سکے, انہوں نے جو پروپیگنڈا کرنا تھا وہ الٹا ان کے اوپر ثابت ہونا شروع ہو گیا. تو جو آخری تھا کل رات کو جو مودی صاحب نے اپنے گھر پہ ایک بڑی وہ بیٹھک بٹھائی, اور اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ جو آرمی چیف, ایئر چیف اور نیول چیف کو کہتے ہیں کر لیں. آپ پاکستان ایئر فورس کا بھی ذکر کیا نوشاد صاحب نے. اس وقت اگر آپ دیکھیں خطے میں جو سب سے بڑی ایئر فورس, اور پھر چائنا کی جو میں نے آپ کو بات کی, چائنا نے کل یا پرسوں بڑی انٹرنیشنل رپورٹس کے اندر آیا کہ جو ہم نے ان کے ساتھ ایک ایئر ٹو ایئر میزائل کا وہ معاہدہ کیا تو انہوں نے اس کی ایڈوانس ڈیلیوری کر لی. تو اس وقت J-10C, JF-17, F-16 اور ہماری جو پوری انوینٹری ہے وہ اس کے ساتھ اتنی کیپیبل ہے کہ ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم نے 2019 میں بھی بتا دیا, ابھی بھی ان کو پتا ہے. تو یہ جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں یا وہ جو ان کا وہ جو سٹانس ہے وہ صرف اپنی عوام کو کسی طرح سے وہ جو شرمندگی یا جو خفت ان کو محسوس ہو رہی تھی کہ ہم یہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد کوئی ایسا مارکہ کریں گے کہ اپنی جو ہے نا ایک الیکٹورل نیریٹو بنا لیں گے اگلے آنے والے چند سالوں کے لیے, وہ اب چونکہ ان سے ہو نہیں رہا اور بہت ساری چیزیں الٹی ثابت ہو گئی ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے وہ کچھ جو ہے نا وہ کوئی منیمم اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ وہ بھی شاید وہ نہ اٹھا پائیں. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا, یہ حسن صاحب بات یہ ہے کہ ادھر کمانڈ چینج ہوئی ناردرن کمانڈ کی ان کی, کہ پہلے کے اوپر تو انہوں نے ملبہ ڈال دیا سارا, حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کی طرف ہی ان کا خیال تھا. وہ کہہ رہے تھے جی یہ ہمارا فیلئر نہیں ہے, ہماری باہر سے کوئی نہیں اندر آیا. تو بہرحال ان کے اوپر یہ ان کی آپس کا معاملہ ہے, انہوں نے یہ کر لیا. جو نیا کمانڈر وہاں پہ آیا ہے وہ شرما, آئی تھنک سم اس طرح کا نام ہے ان کا, لیفٹیننٹ جنرل شرما, ان کی جو فیس ٹو فیس جو جوانوں کے ساتھ افسروں کے ساتھ میٹنگ تھی
وہاں پر جو انہوں نے سوال کیا جی اگر ہم ایل او سی پہ جاتے ہیں تو پیچھے کینٹ کی حفاظت کون کرے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ کشمیر کے اندر تو آپ دیکھیں نا, آپ ایک جگہ پہ قابض رہ سکتے ہیں بندوق کے زور کے اوپر, لیکن کبھی اس قسم کی اگر صورتحال آئے گی تو وہاں کے جو جنرل پہلگام فالز فلیگ, پاک فوج کی جنگی تیاریاں عروج پر, پاک فوج کی جنگی مشقیں جاری ہیں. ذرائع کے مطابق جنگی مشقوں میں چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینکوں, توپ خانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا. یہ جنگی مشقیں سیالکوٹ, نارووال, ظفروال اور شکرگڑھ سمیت دیگر علاقوں میں کی جا رہی ہیں. پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم, ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پاک فوج کے جوان قربانی دینے کو تیار. پاک فوج ہمہ وقت چوکس اور فرض شناسی کے جذبے سے ہر وقت سرشار ہے. پہلگام فالز فلیگ, پاک فوج کی جنگی تیاریاں عروج پر, پاک فوج کی جنگی مشقیں جاری ہیں. ذرائع کے مطابق جنگی مشقوں میں چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینکوں, توپ خانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا. یہ جنگی مشقیں سیالکوٹ, نارووال, ظفروال اور شکرگڑھ سمیت دیگر علاقوں میں کی جا رہی ہیں. پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم ہیں. ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پاک فوج کے جوان قربانی دینے کو تیار. پاک فوج ہمہ وقت چوکس اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار ہے. پہلگام فالز فلیگ, پاک فوج کی جنگی تیاریاں عروج پر, پاک فوج کی جنگی مشقیں جاری ہیں. ذرائع کے مطابق جنگی مشقوں میں چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں سمیت ٹینکوں, توپ خانہ اور انفینٹری نے حصہ لیا. یہ جنگی مشقیں سیالکوٹ, نارووال, ظفروال اور شکرگڑھ سمیت دیگر علاقوں میں کی جا رہی ہیں. پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم ہیں. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. درست ہر وقت بر وقت. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ معاملہ شروع کس طرح سے ہوا تھا. یہ بیسکلی جو انڈیا کے جو مودی صاحب جب امریکہ سے واپس آئے ہیں ان پہ بڑی جو ہے نا کرٹیسزم ہو رہا تھا ٹیرف معاملے پہ, اور کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتے رہے انڈیا, وہ بھی ان کی جو سبکی تھی یہ اس سے شروع ہوا. لیکن وہ ایک آپ نے رانجا کر دی نہیں, میں آپ نے وہ وار مانگرنگ کا ایسا انہوں نے ایک ان کے ہاں ایک نیریٹو ہے جس کو کرتے کرتے وہ اس حد تک آگے وہ خود اس ٹرانس میں اور وہ کر رہے ہیں کس وجہ سے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساری چیزیں کہ ان کی پولیٹیکل جو سٹینڈنگ ہے اس میں پرابلمز آ رہی ہیں. ان کے اندر جو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی دیکھیں نا, یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کا ایک سینئر ترین آدمی جو ہے وہ کہہ دے استعفیٰ ڈیمانڈ کر لے اپنے لیڈر. جب کسی پارٹی کا کوئی ایک جو جسے کہہ لیں کہ دوسری ٹیئر کا یا لیڈرشپ کے بعد کا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہو یا تیسری لیول کا بندہ ہو, وہ اٹھ کے تو اپنے لیڈر سے جب ڈیمانڈ کر لے کہ آپ استعفیٰ دیں, امت شاہ بھی استعفیٰ دیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہاں پہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں اس پارٹی کے اندر. اور انہوں نے ان فالٹ لائنز کے اندر یہ جو میں جس چنگاری کی بات کی تھی, یہ چنگاری بھڑکنی ہے, شعلہ بننا ہی بننا ہے. اب جو سچویشن یہ جب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس رنگ بازی کے اندر, وہ بیسکلی اس رنگ میں چونکہ وہ رنگے انہوں نے کہا یہ شاید اس طرح ہی کر کے ہم گزارا کر لیں گے, اور انف از انف. ہماری سائڈ پہ معاملہ یہ ہے کہ یار بہت ہو گیا, کیونکہ ہمارے پاس اس دوران بھی 2019 کے بعد بھی ہمیں درجنوں ایسی چیزیں ملی ہیں جس میں ہمیں یہ پتا ہے ہم افغانستان کے جو ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم اس کے ثبوت دے رہے ہیں. جعفر ایکسپریس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کا جو ہے نا وہ ہاتھ شامل ہے. ایس پی آر جو جی, اور جو یہ ثبوت جی ایس پی آر نے دے دیا ہے, اب اس سے زیادہ کیا مزید جو ہے وہ دنیا کو ثبوت چاہیے, پتا ان کو سارا کچھ ہے. لیکن
اب جب ہم نے بھی میڈیا کے تھرو اس لیے دے دیا کہ اب اس سے بھاگنے کی گنجائش نہیں، اور انہوں نے کہا یہ صرف ابھی ایک مثال ہے، اس کا مطلب اور بہت سی مثالیں ان کے پاس موجود ہیں، یہ ڈوزیئر دیے جاتے رہے ہیں۔ اب ہماری بھی بس ہو چکی ہے، ہم بھی اب سمجھتے ہیں، ہم بھی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را ہماری جو ہے نا جان اس سے چھڑائی جائے، اس بھارت سے جو بدمست ہاتھی ہے جس کا جب دل کرتا ہے وہ جو ہے نا وہ ہماری طرف رخ کر لیتا ہے، اور اس کا ہمیں نقصان گیا ہے۔ ہم نے بڑی مشکل سے، آپ دیکھیے کہ، اور یہ جو ان کا جو پاکستان دشمن جو مخالف قوتیں ہیں انہوں نے جو ڈیفالٹ کرانے اور ہمیں وہ معاملات اس طرف لے جانے کی کوشش کی تھی، ہم بڑی مشکل سے اس سے نکل کر آئے ہیں، ہم نے اس کے لیے بڑی کاسٹ پے کی ہے، عام آدمی نے بڑی کاسٹ پے کی ہے۔ وہ ہم جب دوبارہ اپنے آپ کو دوبارہ ٹریک پہ لائے ہیں اور ہم بہتری کی طرف جانے لگے ہیں، ابھی ہمایوں صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا ایکٹیویٹی ہے، ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم معیشت کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو، پہلے بھی یہی ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کا جو سابق دور حکومت تھا، جب ہم G20 کی طرف G20 میں شامل ہونے کی باتیں کر رہے تھے تو ایک دم اچانک جو ہے وہ ایک پورے کا پورا نظام اکھیڑ کے تو نئی معاملات شروع ہو گئے۔ تو اب وہ اس طرح کی قوت، یہ جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ پاکستان اس ٹریک سے ہٹ جائے۔ آپ کے سی پیک کو کیوں ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے کوئی؟ سی پیک سے کسی کو کیا نقصان ہے؟ سی پیک سے نقصان یہ ہے کہ اس سے پاکستان بلڈ ہوتا ہے، پاکستان سٹرونگ ہوتا ہے، پاکستان سٹرونگ ہوگا تو الٹیمیٹلی جو پاکستان دشمن ہے ان کو پرابلم ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ بلکہ میرے خیال ہے پاکستان سے تو بعد میں مسئلہ ہوگا، پہلے تو چین سے ہو رہا ہے نا، وہ بھی ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، وہ بھی معاملہ اپنی جگہ پہ۔ لیکن دیکھیے اس جو پاکستان مخالف لوگ ہیں وہ اس پوری طرح اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اندر سے باہر سے ہر جگہ سے ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ یہ جو انڈیا کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ پورا کا پورا میڈیا کنٹرولڈ ہے، وہ خود جس بات کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ جناب آپ وہ پیچھے ہٹنے کا رستہ نہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہی جس طرح پہلے کی بات تھی، پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان پانی سر سے گزر رہا ہے، ہم پہلے بہت تنگ آئے ہوئے ہیں جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ ہم کتنی دیر تک، آپ دیکھیں نا معاملہ یہاں تک آ گیا کہ آپ ٹرین کو جو ہے نا وہ اغوا کرنے کی پوزیشن تک آ گئے، آپ اس حد تک جو ہے نا عام شہریوں، اور پھر اوپر سے جھوٹے الزام علیحدہ سے الگ سے، تو اس سچویشن سے تنگ آیا ہوا پاکستان۔ اچھا ہمایوں صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کراچی سے پشاور تک چلے جائیں، آپ کو جنگی جنون نہیں ملے گا، لیکن جنگ سے کوئی خوف زدہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میں اس کے باوجود ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بہتر سفارتکاری کے نتیجے میں اس جنگ کو وائڈ کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کو، اور کیا ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان کا سٹانس ڈے 1 سے دیکھیں اس ٹریجڈی کے بعد سے، اور میں بار بار اس کو ٹریجڈی کہتا ہوں، اور اس کو انٹرنیشنلی اگر مختلف اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو فالس فلیگ آپریشن ہے ان کی سائڈ سے۔ ہم ٹریجڈی اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ہی نہتے شہریوں کو جو ہے نا نشانہ بنا کے ایک ساتھ والے ملک پہ چڑھ دوڑنا جو ہے ٹریجڈی اور بے وقوفی اور اس کے درمیان کی کوئی لائن ہے جو انڈیا ہمیشہ سے بلر کرتا رہا ہے۔ تو ابھی جس طرح باقی نوشاد صاحب نے بھی، حسن صاحب نے ذکر کیا، ہم اس وقت ایک اچھی اکنامک ٹریجیکٹری کی طرف جا رہے ہیں، ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا کی، ہم ٹیپی کے اوپر آج بھی احسن اقبال صاحب کی اور ترکمانستان صدر کی جب بات ہوئی تو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم ڈیجیٹل پاکستان، روشن پاکستان، ہم چاہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جس میں ساؤتھ ایشیا اور انڈیا چونکہ اس کا حصہ بھی ہے، تو ہم نے G77+ چائنا کے ساتھ مل کے جس قسم کی سفارتکاری کی، ہم چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مل کے آپریشنز کیے جائیں۔ SCO کے اندر ہمیں اس پلیٹ فارم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں ٹیررزم، ایکسٹریمزم، سیپریٹزم، ان تینوں کے اوپر بات ہوتی ہے اور انڈیا اس کا حصہ ہے۔ تو اس کے ساتھ پاکستان کی سفارتکاری، تو اب اس سے آگے کیا ہم کریں کہ ہم دنیا کے ہر ملک میں ہر اپنے دوست اور ایسے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم پہلا سٹانس جو ہمارا تھا، فارن آفس کی طرف سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کی مذمت کی اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک امپارشل انویسٹیگیشن ہو۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ اگر کوئی دشمن ملک سمجھتا ہے کہ آپ اس میں انوالو ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کھل کے انویسٹیگیشن کریں، تھرڈ پارٹی سے انویسٹیگیٹ کرا لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بے گناہ ہے اور اپنی جو ہے وہ سفارتی کوششوں کے ساتھ دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم اس مینس کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ اگر اس وقت دنیا کے اندر کسی بھی ملک پوری دنیا کے جو 196+ کنٹریز ہیں دہشت گردی کے خلاف اگر کسی ملک کی قربانی ہوں گی تو پاکستان سر فہرست ہوگا۔ اربوں ڈالر کا نقصانات، لاکھوں سے زیادہ قیمتی جانوں کا نقصان، ایک پورا سول سوسائٹی کا تباہ ہونا، اس کے باوجود اس قوم کی آپ اس کو امداد دیں، اس ریزیلینٹ طریقے سے کھڑی ہے کہ جہاں بھی دنیا میں، اچھا اس وقت بھی پیس کیپنگ کی اگر آپ وہ مثال لے لیں تو دنیا کے اندر دنیا کی جو سب سے بڑی پیس کیپنگ کی فورس ہے اس میں پاکستان پہلے یا دوسرے نمبر پچھلے 20 سالوں سے آ رہا ہے۔
تو پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ تو سب کے سامنے، اور دوستوں اور اس کے علاوہ دشمنوں کی طرف سے بھی جو ہے نا اس کو سراہا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے سفارتی چیز سے پاکستان نے آلریڈی اپنے تمام دوستوں کو انگیج کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا حسن صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا, مجھے یہ بتائیے کہ جو دوسری جنگ عظیم تھی اس میں تقریباً 50 ملین, آلموسٹ 5 کروڑ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, 5 کروڑ سول اور جو فوجی تھی وہ ہلاکتیں ہوئیں. بھارت کے ہاں جو جنگی جنون ہے عام لوگوں کے اندر, وہ جو میڈیا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے جنگ کبھی دیکھی نہیں ہے, یہ جھڑپوں کو وہ جنگ سمجھتے ہیں؟ یہی وجہ ہے, بالکل ایسی وجہ ہے. ان کو شاید اتنا اس کا پتہ بھی نہیں ہے اور آئیڈیا بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ جس طرح ہم پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ان کے دماغ میں یہ بات بنا دی گئی ہے کہ شاید وہ انوینسیبلز ہیں. جس طرح امریکہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ملٹری طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ انوینسیبل ہے, اگر وہ کسی سے جنگ کریں گے تو دوسرے کا ہی ہمیشہ نقصان ہوگا. تو انڈیا کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہوئی ہے. یہ وہ بات سوچ ہی نہیں رہا کہ پاکستان جو ہے اور انڈیا, ہم دونوں نیوکلیر نیشنز ہیں, اور ہماری جو نیوکلیر پالیسی ہے وہ فرسٹ یوز پالیسی ہے. مطلب اوپنلی ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمارا فرسٹ یوز ہے. ایٹ سم پوائنٹ, ایٹ سم سٹیج اگر ہمیں لگے گا کہ جنگ ہم ہار رہے ہیں یا ہم مقابلہ نہیں ان کا کر سکتے, اور ہے نا 7 ورسز 1 کا مقابلہ جب ہوگا, 7 لوگ ایک بندے پہ پل پڑیں گے تو کتنی دیر تک وہ بندہ لڑ سکے گا, تو ہم تو وہ استعمال کر لیں گے. اس کے ہوتے ہوئے وہاں پر جو اس وقت جنگی جو جنون ہے عوام عام آدمی کے اندر, آپ لاہور میں جا کے کسی سے پوچھیں, کوئی نہیں آپ کو کہتا نظر آئے گا کہ ہاں جی انڈیا میں ہم نے بم مار دینا ہے یا انڈیا کو ہم نے تباہ کر دینا ہے. لیکن اگر ہم نارمل انڈین سے بات کریں تو وہ تو اسی طرح چل رہے ہیں. تو بڑی اور عجیب میرا بات خیال ہے لگتی کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح بیہیو کرتی ہیں. جنگ ناگزیر ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں. ابھی کے دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے بھی تھوڑی دیر کے لیے. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.